अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, जबकि हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। हम इस वक्त सोग के आलम में हैं। हमारे नौजवानों का 300 नौजवान रोज़गार की तलाश में यूरोप के साहिलों में डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और 300 नौजवानों का मतलब है कि 300 ख़ानदान बराह रास्त इस सदमे का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही सदमे की हालत में है। ये अलमनाक वाक़या 12 जून को उस वक्त पेश आया जब 750 बेरोज़गारों की कश्ती यूनान के साहिलों की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ से उन्होंने यूरोप के दूसरे ममालिक जिसमें स्पेन और इटली की तरफ मूव करना था। तो कोस्ट गार्ड ने मुबैना तौर पे इस कश्ती को हलाकत की नज़र किया या होने दिया। ये एक बेरहमी का मंज़र है जिसकी मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात पेश की जाती हैं कोस्ट गार्ड्स की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ा मुजाहरा यूनान की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे जिन्होंने अपने मुल्क की और उसकी बेरहमी वाली पॉलिसी की शदीद मज़म्मत की है और अपने मुल्क की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ज़िम्मेदार ठहराया इन हलाकतों का। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये बहस जारी है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। अब इसमें कई रुख हैं जिस पे बात की जा रही है। जो इंसानों की गैर कानूनी स्मगलिंग का एक पहलू है, इस पे बात हो रही है कि जो इसकी रोकथाम के अदारे वो क्यों नहीं सरगर्म हैं, क्यों नहीं एक्टिव हैं, क्यों नहीं अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये बहस यानी लायानी बहस है। पाकिस्तान में किस कानून पे पाबंदी होती है? यहाँ से अरबों रुपए की हीरोइन अगर यूरोप की मंडियों तक पहुँचती है तो वो भी पाकिस्तान के रास्ते से जाती है। ये कोई कानूनी धंधा तो नहीं है कि मंशियात जहाँ से पता नहीं कहाँ से अफ़गानिस्तान से आती है और पूरे पाकिस्तान से होके गुज़रती है। तो इसी तरीके से बेशुमार ऐसे मामलात हैं जो गैर कानूनी हैं जो यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे दौलत का जो इर्तिकाज़ है, जो काले धन का इर्तिकाज़ है, जो बहुत बड़ा स्याह पैसा यहाँ पे है, वो भी सारा गैर कानूनी है। और उसको रोकने के लिए यकीनन कोई ना कोई तो कानून होगा, लेकिन वो कितना मौसर है। लिहाजा ये जहाँ एक बात बिल्कुल मुहम्मल और गैर संजीदा है कि जनाब वो FIA का फ़र्ज़ था, तो FIA का फ़र्ज़ कागज़ों में क्या है और वो ज़मीन पे क्या कर रही है, ये दो मुख्तलिफ़ मामलात हैं दीगर बाकी इश्यूज़ की तरह। लेकिन असल मसला ये है कि ये नौजवान अपने घर बार को, अपने प्यारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के क्यों यहाँ से निकलते हैं और फिर वो हादसात का शिकार होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस मौजू पे बहुत गैर इंसानी रवैया भी देखने को मिला है। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक ये रोज़गार तो यहाँ भी हासिल किया जा सकता है। अब अगर यहाँ पे रोज़गार हासिल किया जा सकता है तो यहाँ पे बेरोज़गारी की शरह जो सरकारी तौर पे बताई जा रही है वो 6.4% है। और अगले साल यानी 2024 में इसका जो हुजम है वो कम से कम 2% और बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं इस इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। तो जो बेरोज़गार हैं उनके लिए यहाँ पे रोज़गार मुयस्सर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो रुख करेंगे अपने और अपने ख़ानदान की भूख मिटाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बरकरार रखने के लिए। और फिर ये कहा जाना कि ये गुजर खां से लेके गुजरांवाले तक लोगों में एक भेड़ चाल है बहुत ज़्यादा अमीर होने की, दिखावे की,
اور کچھ لوگ وہاں پہ بستے ہیں جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، گھروں کے اوپر کشتیاں بنی ہوئی ہیں، گھروں پہ ماربل لگی ہوئی ہے، اور یہ جو اس قسم کی شو بازی ہے اس کو دیکھ کے نوجوان پھر یورپ جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کما کے وہاں سے آئیں اور یہاں پہ یہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری بات اتنی درست نہیں ہے۔ ہم اس موضوع کے اس رخ کی بات کریں گے کہ ایک اچھا مستقبل ہر انسان کی خواہش ہوتا ہے اور اس کا حق ہے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے ساری زندگی کہ وہ اپنا ایک بہتر انسانی زندگی گزار سکے، وہ تمام انسانی لوازمات ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو اگر اس کو اپنے ارد گرد ایسے حالات نہیں ملتے، ایسے چانسز نہیں ملتے، تو وہ موو کرتا ہے۔ اب یہ تو ایک اچھی زندگی کی خواہش ہے۔ یہ جہاں ہم موجود ہیں، مثلا جنوبی پنجاب میں، ہم اپنے سرائیکی وسیب کی اگر بات کریں تو یہاں سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خلیج کے ممالک میں جاتے ہیں اپنا محنت بیچنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ کراچی جاتے ہیں۔ یہاں ہماری بچیاں، نوعمر بچیاں کراچی میں ماسیاں بن کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ یہ شوق سے تو نہیں کیا جاتا، یہ تو بھوک کا مسئلہ ہے، یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یہ تنگ دستی اور غربت کا مسئلہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد، کوئی 80 لاکھ پاکستانی خلیج کے ممالک میں اور یورپ، آسٹریلیا، افریقہ اور امریکہ کے ممالک میں کام کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ گئے ہوئے ہیں، تارکین وطن ہیں جو ہمیں 29 ارب ڈالر بھی بھیجتے رہے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ یہاں سے ایک بہتر مستقبل کے لیے گئے اور وہاں پہ وہ روزگار کما رہے ہیں۔ تو اگر یہ فرق نہ ہوتا جو سرمایہ داری نے ممالک کے درمیان ڈالا ہے کہ کچھ ممالک ان کو پوری دنیا میں لوٹ مار کی اجازت ہے اور انہوں نے اپنی معیشتوں کو بلند تر کیا ہے، یا سرمایہ داری کا جو غیر ہموار ترقی ہے اس کی وجہ سے دنیا میں یا بہت زیادہ دولت ہے اور یا بالکل ہی غربت کی اتھاہ گہرائیاں ہیں۔ تو یہ ایک ہی دنیا ہے، اور سب لوگ دیکھتے ہیں آج جو مواصلاتی انقلاب نے پوری دنیا کو اس ٹچ موبائل کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے، جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چکا چوند ہے، ایک طرف بہتر لائف ہے، ایک طرف انسان کی کسی حد تک قدر کی جاتی ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہے، اور یہاں پہ ہاسپٹل میں ادویات نہیں ملتی، یہاں پہ انسان کی توہین کی جاتی ہے تھانے کچہری میں، یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں پہ گھروں کا گندے پانی کی نکاسی نہیں ہوتی، پینے کا گندا پانی ہمیں پینے کو ملتا ہے۔ تو جب یہ انسان دیکھتا ہے اور پھر دوسری دنیا دیکھتا ہے تو وہ قدرتی طور پہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک بہتر زندگی گزاروں۔ اب اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ سامراجی ممالک جنہوں نے کئی صدیوں تک دنیا میں لوٹ مار کی، ہندوستان میں لوٹ مار کی، یہاں سے دولت کو یورپ منتقل کیا، تو یہاں پہ وہ جب آئے تھے کون سا ویزا لے کے آئے تھے؟ تو اب یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں روزگار کمانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیوں بندشیں ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے جس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ظالمانہ رویہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ کس طریقے سے کوسٹ گارڈ کی جو بڑی کشتی ہے اس سے اس کشتی کو، جس میں 750 غریب بے روزگار زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، ان کو دھکے دے کے سمندر میں دھکیلا گیا اور اس پہ فائرنگ ہوئی، اور بڑی کشتیوں کی ہلچل سے وہ چھوٹی کشتی ڈوب گئی، اور جسے کہا جاتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے سے بے سر و سامانی کا شکار وہاں پہ کھڑی تھی اور کسی نے مدد نہیں کی۔ یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ وہ یورپ جہاں پہ ایک فریب کاری ہے کہ کتے اور بلی کی زندگی بچانے کے لیے وہاں کے جو ریسکیو کے ادارے ہیں وہ اپنا تمام زور لگا دیتے ہیں، اور یہاں پہ زندہ انسان ڈوب رہے تھے اور سب کے سامنے ڈوبے جا رہے تھے، فلمیں بنائی جا رہی تھی اور ان کو نہیں بچایا گیا، اور یہ کوئی شوقیہ تو نہیں جا رہے تھے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے وطن کے اندر لوگوں کے پاس روزگار موجود ہو یا اچھی زندگی ہو، انفراسٹرکچر اچھا ہو، انسان کو انسان سمجھا جاتا ہو، انسان جب بیمار ہو تو اس کی صحت کے لیے اس کو بہترین سہولیات میسر ہوں، اور یہاں پہ یہ مسائل نہ ہوں جو موجود ہیں، تو کوئی بھی اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا شہر چھوڑ کے باہر نہیں جاتا۔ اور یہ تجزیہ نگاروں کی ایک بڑی کھیپ ہے جو طرح طرح کے تجزیات کر رہی ہے۔ اب ہم اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں جو 217 میں ہمیں 20 ستارہ میں ہمیں اعداد و شمار ملے کہ دنیا میں 18 ممالک جو امیر ہیں، غریب ممالک سے 12 کروڑ 74 لاکھ لوگ وہاں سے منتقل ہوئے ہیں ان 18 ممالک کی طرف، اور پاکستان تو ان میں ایک ہے، لیکن باقی پوری دنیا سے ہوئے۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شام سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے کے مجبور ہوئے تھے، تو کس نے مجبور کیا تھا؟ کیا وہ سامراجی جنگ نہیں تھی جو مسلط کی گئی تھی سیریا پہ، شام پہ، عراق پہ، افغانستان پہ؟ اور پاکستان بھی اسی بربادی کا شکار ہے۔ یہاں پہ جو سامراجی جنگوں کی وجہ سے جو برے حالات جہاں پہ پیدا ہوئے، لوگوں سے ان کا مستقبل چھین لیا گیا ہے، تو وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کوئی تو تگ و دو کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے سرمایہ داری، یہ جو اونچ نیچ کا نظام ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ نوجوان جو اس ملک کے اندر نا امید ہو کے دوسرے ممالک کی طرف موو کرتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی ان کو کوئی ایسی اچھی زندگی میسر نہیں ہوتی، اللیگل جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی رائٹس نہیں ہوتے، ان کو ویج بھی پوری نہیں ملتی، اور ان کا بڑا استحصال ہوتا ہے۔ تو صحیح راستہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات صحیح کرنے کے لیے اس ظالمانہ نظام جس میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو ختم کر کے یہاں پہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں تمام وسائل نوجوانوں کے لیے، روزگار کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے اور تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے جو ایک انسان کا حق ہے، وہ فراہم کرنے کے لیے اس نظام کو بدلا جائے، اس سرمایہ داری کو بدلا جائے، جس میں ایک طرف صادق سنجرانی جیسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے اس غربت کے عالم میں، اس معاشی بحران کے عہد میں اپنے فنڈز بڑھاتے ہیں، اپنی تنخواہیں اور پینشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں کا جو پارلیمان میں بیٹھنے والے بھیڑیے ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ جو دیگر مراد یافتہ طبقہ ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد میں ہم اپنی توانائیاں صرف کریں، اور مجھے یقین ہے کہ پھر موت ہمارے سامنے نہیں ہوگی، زندگی ہوگی، شاندار زندگی ہوگی، اور ایک سنہری مستقبل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ہم اپنی اس گفتگو کو مختلف موضوعات کو جاری رکھیں گے آئندہ آنے والی گفتگو میں۔